तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम ना था। पिछले वाले पार्ट में मैंने सुनाया था कि जो अफीरा होती है वो कॉलेज से घर नहीं जाती है, वो रुक जाती है, उसको कुछ काम रहता है। तो मरहा को जब ये बात पता चलती है तो वो भी रुक जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगी थी और वो चाहती थी कि अफीरा के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। और वो अकेली है यहाँ, उसके दोस्त भी जा चुके थे, सब घर जा चुके थे, कुछ ही बच्चे थे कॉलेज में, इसलिए फिर मरहा रुक जाती है अफीरा के लिए। आते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ। जैसे कि मरहा उसके पीछे पीछे जाती है मगर अफीरा के पास नहीं जाती है। वो दूर से ही देखती है कि अफीरा क्लास रूम में बैठ के कुछ नोटबुक पे लिख रही है। मरहा बाहर खड़ी हो जाती है, अपने दोस्त रहते हैं उनसे बातें बातें करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र पूरी अफीरा पे रहती है। ऐसे ही थोड़े टाइम बाद एक लड़की आती है अफीरा को बुलाने के लिए और अफीरा से बुलाती है, उसको साथ लेके जाती है। जब मरहा देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे मतलब थोड़ी दूरी बना के चलती थी कि उसको मालूम न पड़े कि मैं रुकी हूँ और उसका पीछा कर रही हूँ। वो उसके पीछे पीछे जाती है। वो जो बच्ची आई थी उसको बुलाने, उसको एक रूम के बाहर छोड़ देती है, फिर उस रूम के अंदर चली जाती है। मरहा आती है, लेकिन जब तक फिर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी कि नहीं देख पाई थी कि मतलब मरहा उसके पीछे पीछे आई है। वो बंदी देखना चाहती थी ये जाती कहाँ है। अब उसको क्या पता था कुछ अजब होने वाला है, जो कि उसके समझ से भी परे था। मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए जाती है, क्योंकि वो उसका परवाह करती थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कॉलेज में है और उसके साथ अभी कोई है नहीं, अकेली है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए आती है उस रूम की तरफ। अब रूम का डोर तो बंद हो चुका था, लेकिन दूसरे साइड जाती है तो उसको एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई दिखती है, जहाँ से वो अंदर का सब देख सकती थी। जब उसकी नज़र अंदर जाती है तो उसकी नज़र सिर्फ अफीरा को ढूंढ रही थी, मतलब उसको अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर एक साइड जाती है तो उसको दिख जाती है, मतलब अफीरा वो देखती है अंदर। जैसे ही वो देखती है वो शॉक, भाई उसको अंदर ऐसा कुछ दिख गया था तो बिल्कुल बेचारी शॉक में हो जाती है, क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ इतना बेकार था कि वो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो देखती है कि अफीरा किसी से, कोई लड़की है सामने वाली भी, उसको गले लगा रही है, मतलब अच्छे से हक करती है, उसके साथ बैठती है, हंस हंस के बातें करती है और बहुत कुछ मतलब उन दोनों के साथ होता है। मरहा वहाँ से जैसे देखती है उसको बहुत बुरा लगता है, मतलब बोल नहीं सकते, जैसे दिल टूटा हुआ इंसान का होता है कैसा, अंदर से इंसान टूट चुका रहता है लेकिन रो नहीं पाता है। तो ऐसे ही मरहा वहाँ से चली जाती है, उसको देखती है जैसे। अब उस बंदी के आँख में आंसू आए थे मगर वो रोती नहीं है। ऐसे ही वो अपने घर पहुँच जाती है। जैसे ही घर आती है उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बेटा, हो गया तुम्हारा काम पूरा? जोया बोली थी आज तुम लेट से आने वाली हो, कुछ काम था कॉलेज में क्या? मरहा कुछ जवाब नहीं देती है, सिर्फ वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है बहुत प्यार से। ऐसा लगता है कि टूटे हुए दिल से, मतलब रो नहीं सकती थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम उदास बना हुआ था। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो पहले आती है अपनी मम्मी से अच्छे से हक करती है। वो रोती नहीं है, क्योंकि उसको रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब मम्मी के सामने भाई बच्चे रोएंगे तो मम्मी तो परेशान होंगी, इसलिए वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती और उनसे थोड़ा दूर होती है। बोलती है मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम, मम्मी मैं थोड़ा देर बाद आती हूँ। उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा, तुझे कुछ हुआ है? तो मरहा कुछ नहीं बोलती है, बोलती बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू बताएगी नहीं तभी भी लगता है तू परेशान है कोई चीज़ से, बोल कुछ हुआ है तुझे, कोई कुछ बोला है? मरहा बोलती है नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, किसी ने कुछ बोला नहीं, ना कुछ हुआ है, बस क्यों आपसे गले नहीं लग सकती थी? वो बंदी क्या बोले, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मम्मी अगर पता चला तो वो भी परेशान हो जाएगी, मतलब मरहा परेशान क्यों है। बस इतना बोल के मरहा अपने रूम की तरफ चली जाती है।
وہ جب اپنے روم کی طرف جانے لگتی ہے تو اپنی ممی سے رک کے بولتی ہے، ممی ہاں بھابھی کو بول دینا میرا ڈنر اوپر ہی بھیج دیں گی، میں ابھی تھوڑا سونے جا رہی ہوں، بعد میں ملیں گے۔ تو اس کی ممی بول دیتی ٹھیک ہے، اوکے بیٹا آپ جا کے آرام کرو۔ مرحا اپنے روم میں جاتی ہے، پہلے تو اپنے ڈور کو لاک کرتی ہے، وہیں لاک کر کے وہ اپنے نیلس پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اتنا روتی ہے بندی، اتنا روتی ہے، کیونکہ وہ ایسا کچھ دیکھی تھی کہ اس کو بہت برا لگا تھا، مطلب بول سکتے ہیں بندی کا دل ٹوٹ جائے ویسا، کیونکہ وہ افیرہ کو بہت بہت چاہتی تھی دل ہی دل میں، لیکن وہ کبھی بول نہیں سکی۔ سے مرحا روئے جا رہی تھی، وہ لگاتار روئے جا رہی تھی۔ اس کو بول سکتے ہیں وہ آئی تھی تو مطلب شام تھی، شام کے 4 بجے تک وہ آئی تھی گھر پہ، تو اس کو شام ہو جاتی ہے، شام سے پھر رات ہو جاتی ہے۔ وہ بندی وہیں پہ دروازے کے پاس بیٹھ کے روئے جا رہی تھی، وہ روتی ہے مگر اس کا آواز نہیں نکلتا، بندی کا آنسو آتے جا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کچھ سوچتی ہے، وہاں سے اٹھتی ہے، واش روم کی طرف جاتی ہے، اپنا فیس واش کرتی ہے، اپنا چینج کرتی ہے، اپنا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کے آتی ہے، باہر نکلتی ہے، بیٹھتی ہے بیڈ پہ۔ جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھتی ہے اس کا دروازے کو لاک ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے تو پوچھتی ہے کون، تو اس کی بھابھی باہر سے بولتی ہیں میں ہوں، آپ کے لیے ڈنر لائی تھی۔ تو وہ جا کے دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بھابھی ہے اس کی، تو اس کی بھابھی پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے آج؟ اتنا بولتے ہوئے وہ ٹیبل پہ کھانا رکھتی ہے اور مرحا کی طرف آتی ہے، بیڈ پہ بیٹھتی ہے۔ آج آپ نیچے نہیں آئے تو پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ڈنر ریڈی ہوا تو میں سوچی چلو آپ کو بلا لاؤں، تو ممی مجھے آواز دے کے بولتی ہیں مرحا کا ساتھ میں ڈنر بھی لے جاؤ، وہ نیچے نہیں آنے بولی ہے، وہ بولی تھی بھجوا دینا، اس لیے میں آپ کا ڈنر بھی لائی ہوں، کھا لیجیے اب۔ اتنا بول کے بھابھی اس کی طرف دیکھتی ہے، مرحا کی طرف، تو مرحا کا فیس گھماتی ہے، کیونکہ اس کا فیس بھابھی کی طرف کر کے نہیں بیٹھی تھی، وہ دوسرے سائڈ سے بیٹھی تھی، تو بھابھی کا اس کا فیس نہیں دکھ رہا تھا۔ جب وہ گھوم کے دیکھتی ہے مرحا کی طرف تو بولتی ہے آج آپ کو کیا ہوا ہے، آپ چپ چاپ اچھے نہیں لگتے ہو، آپ بولو نا کچھ۔ تو اٹھ کے اس کی طرف آتی ہے بھابھی، اس کا چہرہ ہولڈ کرتی ہے اپنے ہاتھ میں اور اچھے سے بولتی ہے، ان کی طرف مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے آپ کی آنکھیں سوجی سوجی دکھتی ہے، آپ رو رہی تھی نا؟ بھابھی بولتی ہے، تو مرحا بولتی نہیں بھابھی کچھ چلا گیا ہوگا، پڑھائی کر رہی تھی نا تھوڑا، شاید اس لیے شاید سوج گئی ہوگی۔ تو اس کی بھابھی بولتی ہے اچھا مجھ سے جھوٹ، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو کیوں بولتے ہو؟ پتہ ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں نے زویا سے پوچھا تھا، تب زویا نے مجھے سب کچھ بتا دیا، ویسے آپ بولو تو زیادہ اچھا صحیح سمجھ میں آئے گا، مطلب آپ کو ہوا کیا ایسا اس ٹائم پہ؟ آپ تو اس لڑکی کے لیے رکی تھی نا کالج میں، کچھ ہو گیا کیا اس لڑکی کے ساتھ؟ کیا نام ہے اس کا؟ افیرہ کے لیے رکی تھی نا؟ اب آپ اس کے آگے بتاؤ گی؟ اگر مجھ پہ بھروسہ ہو تو آپ بول سکتی ہو، آپ مجھ پہ یقین کر سکتے ہیں، میں کسی کو نہیں بولوں گی، آپ جو بولیں گے میں آپ کے بھائی کو بھی نہیں بتاؤں گی، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہو، مطلب بول سکتی ہو۔ آپ نے دیکھا کیا وہاں پہ؟ کچھ ہوا اس کے ساتھ یا آپ کو اس نے کچھ بولا ہے؟ مرحا کچھ نہیں بولتی، وہ جلدی سے اٹھ کے اپنے بھابھی کے گلے لگ جاتی ہے اور اتنا روتی ہے، وہ بھی آواز کے ساتھ اتنا روتی ہے۔ اس بار بندی کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، مطلب سسکیوں کی آواز آ جاتی ہے تھوڑی سی۔ بھابھی بولتی ہے بس کریے، اب کتنا روئیں گی؟ پہلے تو آپ چپ ہو جائیے، شانت ہو جائیے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، گھر میں سب کی طبیعت خراب ہو جاتی ساتھ میں۔ تو مرحا بولتی ہے جی بھابھی، مرحا کی بھابھی بولتی ہے ٹھیک ہے اب
بولیے، اگر آپ کو ابھی نہیں بتانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مت بتائیے، کھانا کھا لیجیے، لیکن تھوڑا تو کھا لیجیے نا۔ تو مرحا کچھ نہیں بولتی، پھر بھی کچھ نہیں بولتی۔ تب اس کی بھابھی بولتی ہے، دیکھیے مجھے معلوم ہے آپ کیسے ہو، مگر میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی اگر دیکھی ہوں گی یا کچھ برا لگا ہوگا، اس نے کچھ بولا ہوگا تو آپ مجھے بتا دیجیے نا، ہم مل کے اس کا نکالیں گے، سلیوشن نکالیں گے، کوئی پریشانی ہے اس کو۔ تو مرحا بولتی ہے، نہیں بھابھی، تھوڑا ٹائم چپ رہتی ہے مرحا، پھر اس کے بعد اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے جو اس نے دیکھا تھا، جو بھی عفیرہ کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی پہلے سے، بچپن سے اس کو کیا سپنے آ رہے تھے، وہ اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے اپنے بھابھی کو۔ اس کی بھابھی اچھے سے اس کی باتیں سب سنتی ہے، پھر تھوڑا ٹائم خاموش رہتی ہے، پھر اس کے بعد بولتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم سب آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گھر میں؟ تو مرحا بولتی ہے روتی بھی، نہیں بھابھی آپ بولو۔ بولتی ہے، اس کی بھابھی بولتی ہے، میں آپ کے بھیا، ممی جی، پاپا جی، سب آپ کے بارے میں اتنا اچھا سپنا سجا کے رکھے ہیں، آپ اتنے سے بات کے لیے ٹوٹ جائیں گے ابھی سے تو آپ کو سہارا کون دے گا؟ ہم سب نے سوچا ہے آپ کو بہت اونچائیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں جاتے ہوئے، آپ کو کچھ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممی کو تو آپ کے اوپر بہت بھروسہ ہے، ابھی سے آپ کو ٹوٹنا نہیں ہے، آپ کو پہلے اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، اب اچھے سے پڑھائی کرنا ہے، آپ ابھی سے کمزور نہیں پڑ سکتی ہیں، چلو اب جلدی سے اب اپنا آنسو صاف کرو اور تھوڑا سا کھا لیجیے۔ تو اس کی بھابھی اٹھاتی ہے، ڈنر لاتی ہے اس کی طرف، اس میں سے ایک بائٹ کھلاتی ہے اس کو، وہ کھا نہیں رہی تھی مرحا، لیکن زبردستی اس کا منہ کھلواتی ہے، بولتی کھا لو چلو، تو کھا لیتی ہے، مطلب وہ کھلاتے ہوئے بولتی ہے، چلو کھانا کھاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، آپ کو زندگی میں بہت 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 آگے جانا ہے ابھی، ہم سب آپ کو بہت اونچائیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا بھابھی اس کی بولتی ہے، اس کو کھانا کھلانے لگتی ہے اور اس کو بولتی ہے، آپ کھانا کھا لیجئے، میں بھی آ رہی ہوں۔ تو بولتی نہیں بھابھی آپ آنا نہیں، آپ جا کے کھا لیجئے کھانا، آپ نے کھایا نہیں ہوگا۔ تو بولتی ہاں ہم جا رہے نیچے کھانے اور بلا لینا مجھے، آپ کچھ ضرورت ہوئی تو بولتی مرحا، نہیں بھابھی کچھ نہیں، آپ جائیے کھانا کھا لیجئے اور سو جائیے۔ تو اس کی بھابھی بائے بولتی ہے، بائے گڈ نائٹ۔ وہ نیچے کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے سب اپنا ڈنر کر چکے تھے، مطلب وہاں سے اٹھ رہے تھے۔ ممی جی اٹھتے بولتی ہیں، سب ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھابھی بولتی ہے، جی ممی جی سب ٹھیک ہے، ابھی وہ ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا ہے انہوں نے۔ تبھی ممی بولتی ہیں ان کی، مرحا کی، کہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں کیا اس کو آج ہو گیا ہے، پہلی بار اس نے آج ہم سب کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو مرحا کی بھابھی بول دیتی، فوراً ہی بولتی ہے، مطلب اس کی ان کی آج تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تو ممی بولتی ہیں، کیوں؟ تو ڈاکٹر کو بلاؤ پھر۔ تو سمن بولتی ہے، مطلب ان کی بہو بولتی، نہیں ممی جی سب ابھی ٹھیک ہے، فی الحال سو جائیں گی تو ٹھیک ہو جائے گا بولی ہیں۔ بس اتنا بول کے ممی جی وہاں سے چلی جاتی ہیں، مطلب سونے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی سب کا ڈنر ہوتا ہے، سب سونے چلے جاتے ہیں، مرحا کو بھائی نیند نہیں آ رہی تھی، اب اس کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے، رونا تو بند کر دی تھی لیکن وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے، زویا آتی ہے اس کے پاس، بولتی ہے، چل یار آج تیار نہیں ہوئی، آج تو اتنا لیٹ۔ تو تبھی مرحا جواب دیتی ہے، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو جا کالج میں، میں کل جاؤں گی۔ زویا دیکھتی ہے اس کی طرف اور بولتی ہے، کیا ہوا تجھے؟ تو کبھی ایسا نہیں بولتی تھی نا، کل کیا ہوا تھا کالج میں؟ تو پہلے بتائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ تو زویا بولتی ہے، بس ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے فیس سے لگ نہیں رہا ہے کہ بس ایسے ہی۔ تو مرحا اس کو ساری بات بتا دیتی ہے، مطلب جو کچھ اس نے دیکھا تھا سب
پورا بتا دیتی کیونکہ وہ اچھی فرینڈ تھی اس کی۔ تو زویا بولتی ہے کسی کے لیے تو اپنی لائف خراب کر دے گی۔ مرحا بولتی ہے نہیں یار، تو صرف میری طرف سے، وہ تو صرف میری طرف سے ہی تھا نا، اس کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں تھا نا کہ میں اس کو پیار کرتی ہوں یا اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں یا بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ میں نے تو اس کو کبھی یہ بات بولی ہی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی لگا نہیں تھا کہ میں اس کو یہ سب بولوں۔ تو زویا بولتی ہے تو کیا یہ سب تو بتانے والی اس کو؟ تو مرحا بولتی ہے نہیں، اب اس کو بول کے کیا فائدہ، میں دیکھ چکی نا وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ تو زویا بولتی ہے ٹھیک ہے، تو نہیں جائے گی، تیری مرضی، لیکن تو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بیٹھنا نہیں، تو آرام کرنا، کل چلیں گے، کالج ساتھ میں چلیں گے۔ مرحا بولتی ہے ہاں یار ٹھیک ہے، چل جب تو جا، نہیں تو تیرا بھی لیٹ ہو جائے گا۔ اب زویا وہاں سے چلی آتی ہے اور نیچے آتی ہے تو اس کی بھابھی پوچھتی ہے کیا ہوا، آج مرحا نہیں جا رہی ہے ساتھ میں؟ تو زویا بولتی ہے نہیں بھابھی، وہ کل جائے گی۔ اتنا بول کے وہ بائے بول کے وہاں سے نکل جاتی ہے کالج کی طرف۔ اس دن مرحا کالج نہیں جاتی ہے کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر پہ ہی رکتی ہے، بھابھی کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا، نیچے بیٹھ کے باتیں کرتی ہے سب سے، ممی سے، بھابھی سے۔ اب اس کی بھابھی بولتی ہے آپ ٹھیک ہو نا؟ تو مرحا بولتی ہے ہاں بھابھی میں ٹھیک ہوں، آپ کو سب بھولنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ مرحا بولتی ٹھیک ہے بھابھی میں ٹھیک ہوں، میں کچھ نہیں سوچ رہی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سے مرحا کالج جانے لگتی ہے، افیرہ سے دور ہی رہتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی جتنا پہلے بات کرتی تھی، بلاتی تھی اس کو۔ مگر اس کو افیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرحا سے بات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے افیرہ مرحا پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ مرحا ہی اپنا بیچاری بڑھتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی مرحا ہی شروعات کرتی تھی۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، مطلب ایک مہینے بول سکتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ مرحا پھولی تو نہیں تھی بندی، لیکن اس کے دل میں تو تھا افیرہ کے لیے جو تھا وہ، مگر اس کے سامنے اتنا بتاتی نہیں ہے کہ مطلب بات کرنا یا کچھ اور، کچھ بھی نہیں۔ ایسے ایک دن مرحا کے گھر پہ ایک بازو والی آنٹی ہوتی ہے، وہ مرحا کی ممی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ کی بیٹی میرے گھر آ سکتی ہے؟ مرحا کی ممی بولتی ہے کیوں؟ تو وہ آنٹی بولتی ہے کہ سے میری ایک گاؤں کی پوتی آئی ہے، دور کی رشتہ دار ہے، مطلب پوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا پڑھنے میں مدد کر دیتی تو اچھا رہتا، کیونکہ مرحا جو اس اسکول سے نکلی ہے نا، اسی کے اسکول میں ایڈمیشن اس کا کرایا ہے، اس لیے سوچا کہ مرحا کو پڑھنے میں تو اچھی ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دیتی، کیونکہ وہ گاؤں کی ہے نا۔ تو آنٹی اتنا بولتی ہیں تو مرحا کی ممی بولتی ہے میں ٹھیک ہے، میں مرحا سے پوچھ کے بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ آنٹی بازو کی تھی تو مرحا کی ممی سے اچھا جمتا تھا ان کا، مطلب بات چیت ہوتے رہتا تھا، آنا جانا رہتا تھا، وہ اکثر بات چیت کرتے تھے۔ جیسے ہی کالج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، مرحا گھر آتی ہے تو اس کی ممی اس کو پوچھتی ہے، تو مرحا مطلب بتاتی ہے اس کو کہ بازو والی آنٹی آئی تھی، ایسا ایسا بول کے گئی ہیں۔ تو مرحا بولتی ہے ٹھیک ہے ممی، کب جانا ہے؟ تو بولتی ہے شام میں چلے جانا۔ مرحا اوکے بولتی ہے اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے کپڑے چینج کرتی ہے اور پڑھائی کرنے لگتی ہے۔ ایسے ہی شام ہوتے ہی مرحا چلی جاتی ہے بازو میں آنٹی کے پاس۔ جب وہ جاتی ہے اندر، آنٹی سے ملتی ہے اور بولتی ہے ممی بول رہے تھے کہ کسی کو پڑھانا ہے۔ آنٹی بولتی ہے ہاں بیٹا، وہ میری پوتی لگتی ہے، وہ گاؤں سے آئی ہے تو اس کو پڑھا دیتی تو اچھا رہتا۔ مرحا ٹھیک ہے آنٹی، آپ بلائیے ان کو، میں پڑھا دیتی ہوں، پھر مجھے بھی پڑھائی کرنی ہے۔ تو آنٹی بولتی ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھو، میں بلاتی ہوں اس کو۔ آنٹی اس کو آواز دیتی ہے تنو بیٹا،
وہ لڑکی تھی اس کو بلاتی ہے، اس کا نام تنو رہتا ہے۔ تنو بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ تو تنو باہر آتی ہے، اس کو دیکھتی ہے اچھے سے، بھائی بہت پیاری لگ رہی تھی، چھوٹی سی بچی کی طرح۔ وہ دیکھتی ہے مرحا کی طرف، مرحا بھی اس کو دیکھتی ہے اچھے سے، اور وہ اچھی لگتی تھی، مطلب بول سکتے ہیں پیاری سی گاؤں کی لڑکی ٹائپ تھی، لیکن بہت پیاری تھی، گاؤں کی لڑکی کی طرح تھی، مطلب وہ گاؤں کی تھی تو ایسے 2 چوٹی بنا کے آگے 2 چوٹی کر کے اور بال کھلا رکھ کے، مطلب 2 چوٹی کر کے بال آگے کھلا رکھی تھی، اور ایسے آتی ہے مرحا کے پاس، اور وہ جیسے گاؤں میں پہنتے نہیں، پیروں میں پائل، ہاتھ میں چوڑی، چوٹی کر کے سب رہتے ہیں، کرتی، وہ تنو بھی ایسے ہی سب کچھ پہنی ہوئی تھی۔ جب مرحا اس کے پاس اس کو دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے آنٹی انہیں کو پڑھانا ہے؟ تو آنٹی بولتی ہاں بیٹا، وہ گاؤں میں بھی پڑھتی تھی، اچھی ہے پڑھنے میں، لیکن یہاں کی کتابیں تھوڑی سی مشکل ہے نا، اس لیے وہ بول رہی تھی کہ ٹیوشن ڈال دو، تو میں سوچی کہ تمہاری بھی پڑھائی ہو جائے گی، ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا بتا دینا۔ وہ آتی ہے تنو مرحا کے پاس، اور پہلے تو اس کو ہاتھ جوڑ کے گاؤں میں کرتے نہیں نمسکار بول کے، تو اس کا ایسا کرتی ہے تو مرحا بولتی ہے ہیلو ہیلو، وہ مطلب دور ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم کتابیں لاؤ میں پڑھا دیتی ہوں، جو تم کو نہیں آتا ہوگا پوچھ لینا۔ مرحا اتنا بول دیتی ہے، وہ چلی جاتی، تنو وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی کتابیں لانے، وہ بولتی ہے جی لاتی ہوں۔ مرحا کو بلانا رہتا تھا تو اس کو جی جی بولتی تھی، تو مرحا کو اچھی نہیں لگتی یہ بات، تو مرحا بولتی ہے سنو، تم مجھے جی جی کر کے بلاتی ہو، میرا نام لے کے بلا سکتی ہو تم، میں بتا دوں میرا نام مرحا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بولتی ہے ٹھیک ہے جی۔ میں بتا دوں مرحا کی عمر 20 کے آس پاس تھی، اور یہ تنو جو آئی تھی اس کی عمر 18+، مطلب 18 کی ہوگی، تو اس کو بار بار جی جی کر کے بلا رہی تھی، تو تنو کو بہت عجیب لگتا ہے، ایسے ہی پڑھاتے ہو، رات ہو جاتا ہے، تو مرحا بولتی ہے پھر کبھی پڑھائی کریں گے، ابھی جا رہی ہوں میں، اپنے گھر پہ جانا ہے۔ آنٹی بولتی ہے ڈنر کر کے جاؤ، مرحا بولتی نہیں آنٹی میں گھر پہ ہی کھا لوں گی، ممی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آنٹی بولتی ٹھیک ہے بیٹا، روز چلے آنا، اس کو بھی پڑھا دینا اور تم بھی پڑھ لینا۔ مرحا بولتی ٹھیک ہے آنٹی، ٹھیک ہے بول کے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، آتی ہے اپنے گھر۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتا ہے، ان کا ایگزام آنے والا تھا، مطلب قریب ہی تھا، کہ مطلب ایگزام آنے میں مطلب بول سکتے ہیں 1 مہینہ کچھ بچا، تو مرحا اس دن کو پڑھا کے نکلتی ہے تنو کو، تو بولتی ہے اب میں آنٹی اب میں نہیں آ پاؤں گی، کیونکہ میرا بھی ایگزام آنے والا ہے، مجھے بھی پڑھائی کرنا ہے، اس کو آ گیا ہوگا سب۔ تو آنٹی بولتی ہیں آپ ایک کام کرو گی بیٹا؟ تو بولتی ہے مرحا کیا آنٹی؟ تو بولتی ہے دیکھو آپ میرے گھر آ جایا کرو شام میں، تو یہیں پہ کھا پی لینا، یہیں پہ پڑھائی کرنا، پھر صبح میں جانا ہے یہیں سے کالج۔ تو مرحا بولتی ہے ایسا تو نہیں ہو پائے گا، ہاں کھانا ڈنر کرنے کے بعد میں آ جایا کروں گی، ٹھیک ہے دیکھیں گے، میں ممی سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ تو آنٹی بولتی ہے کیوں آپ کی ممی منع کر دیں گی؟ تو مرحا بولتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آنٹی میں آ جاؤں گی کل سے۔ آنٹی بولتی ہے ہاں بیٹا آ جانا، کیونکہ وہ اکیلے رہتی ہے تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہم لوگ پتہ ہے نا بیٹا تم کو، ہم لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب اس کے بابا چھوڑ کے گئے ہیں یہاں پہ اسی امید سے کہ ہم لوگ اس کو پڑھا دیں گے، تو میں بھی منع نہیں کر پائی۔ تو مرحا بولتی کوئی بات نہیں آنٹی میں آ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ گھر پہ آتی ہے، ممی سے اپنے بات کرتی ہے، تو اس کی ممی بولتی ہے بیٹا تمہاری مرضی، اگر تم کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کرو، کچھ بھی کرو بیٹا لیکن پڑھائی اچھے سے کرنا ہے۔ تو مرحا مسکراتے ہوئے بولتی ہے کہ ممی میں ٹھیک ہوں، ٹھیک سے پڑھائی کروں گی۔ تو اس کی ممی اس کو مطلب حق کرتی ہے اور مسکراتے ہوئے بولتی ہے میرا بیٹا آگے چل کے بہت بہت نام روشن کرے گا میرا۔ تو مرحا بولتی جی ممی جی۔ تو دوسرے دن مرحا آتی ہے، کھانا پینا کھا کے آتی ہے، مطلب آنٹی کے گھر پہ
आंटी को पूछती है तनु कहाँ है। आंटी बोलती है बेटा वो अपने कमरे में है, आप भी वहीं चली जाओ और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। मरहा बोलती ठीक है आंटी। मरहा तनु के कमरे में आती है और दरवाज़े पर पहुंच के वो पहले नॉक करती है तो तनु बोलती है आ जाओ अंदर। तो मरहा अंदर आती है, उसको हाय बोलती है और पूछती है कैसी चल रही है पढ़ाई। तो तनु बोलती है अच्छी चल रही है। तो मरहा बोलती है और स्कूल में सब कैसा ठीक चल रहा है ना। तो तनु बोलती है जी ठीक चल रहा है। तो मरहा तनु से पूछती है कोई दोस्त बने। तो तनु बोलती है नहीं जी, मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, चली आती हूँ। मरहा बोलती है ओके ओके ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। फिर वो दोनों अपना बुक निकालती हैं, पढ़ाई करने लगती हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते करते बहुत रात हो जाती है, मतलब बोल सकते हैं रात को 10-11 बज चुके थे, 11-12 बज चुके थे। अब तनु को नींद आने लगती है तो मरहा बोलती है तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा और पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहो, खुश रखो। और यार सब्सक्राइब करके जाओ, मेरी भी कहानी सुनो, मुझे भी सपोर्ट करो। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करो। बाय 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 बाय।